बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जुमेरात की 2 तारीख अप्रैल का दिन मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। बहुत अहम मामला है। ट्रंप के खिताब की बड़ी बात हो रही थी। खिताब में कुछ चीजें एक्सपेक्टेड थी, वैसे ही हुई। कुछ चीजें जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो हुई। सोनिया नाज एक केस था पाकिस्तान की पार्लियामान में। साल 2005-2006 की बात है। एक खातून अंदर दाखिल हुई पार्लियामेंट में, पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया कि सिक्योरिटी ब्रीच हो गया। खातून पार्लियामेंट में कैसे आ गई, क्या माजरा है इनका। उन्होंने अपनी एक दुख भरी दास्तान सुनाई कि वो पाकिस्तान में जो मुल्क चलाने वाले हैं उनसे इंसाफ मांगने उन्हें अपनी दास्तान सुनाने आई हैं। खातून को बहरहाल गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ जो हुआ था वो कहानी और ट्रंप के आज के खिताब की बातें बिल्कुल मैच होती हैं। मैं अभी सोनिया नाज का केस, रऊफ कलासरा साहब ने एक बहुत बड़ा इंटरव्यू किया था, हम जियो में थे, वो आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि ट्रंप जो बातें कर रहा है आज अपने खिताब में, अमरीकी कौम से खिताब में, उसमें और सोनिया नाज के खिताब के केस में क्या चीज कॉमन है। सबसे पहले ट्रंप के खिताब में था क्या, देखिए। ट्रंप के खिताब में एक, अमरीका के शहरियों को, अवाम को मुतमईन करने की कोशिश थी। दो, ईरान पर मजीद नफसियाती दबाव डालने की कोशिश थी। तीन, गल्फ के मुल्कों को मुत्तहिद रखने की और अपना क्लाइंट रखने की कोशिश थी। हालांकि ये गल्फ के कंट्रीज ने देख लिया कि ट्रंप जो है वो किसी भी तौर पर उनका एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर नहीं रहा। वो जो वादे कर रहा था वो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी गल्फ के मुल्कों को ट्रंप ने मुतमईन करने की कोशिश की। ट्रंप के खिताब पर अभी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये दावा किया गया है ईरान की जानिब से कि 37 अमरीकी फौजी उसने मार दिए हैं, और ये एक बहुत बड़ी खबर है। और उनका ये कहना है कि एक खुफिया कार्रवाई थी, और इस खुफिया कार्रवाई में जो अमरीकी फौजी छुपे हुए थे उनको निशाना बनाया गया। 37 फौजी अमरीका के मार दिए हैं। तो इन तमाम चीजों की इसमें हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं ट्रंप के खिताब पर, जिसकी बड़ी बात हो रही थी। ट्रंप का खिताब हमारे यहाँ होता है ना, शहबाज शरीफ साहब खिताब करते हैं तो हमने देखा है कि पीटीवी का कैमरा होता है, टेलीप्रॉम्प्टर होता है, लिखी हुई तकरीर होती है, मल्टीपल फंबल्स होते हैं, सारे निकाले जाते हैं, चेक होता है, और उसके बाद कौम के सामने वो खिताब रख दिया जाता है। यहां क्या हुआ है, इसमें सामने एक ऑडियंस थी, उसमें अमरीकी फौज के जनरल्स मौजूद थे, ट्रंप की कैबिनेट के लोग मौजूद थे, मार्को रूबियो मौजूद था, पीट हेक्सेथ, जाहिर है कि उनका वजीर बराए जंग है, वो भी मौजूद था। और ट्रंप ने खिताब करते हुए जो बातें की उनको अगर आप देखें तो सबसे पहले ट्रंप ने ये कहा कि ये जंग जो है वो अभी 1 महीना प्लस हो चुकी है, और अभी वो हमले जारी रखेगा। 2 से 3 हफ्ते में निकल सकता है, लेकिन इन 2 से 3 हफ्तों में बहुत शदीद हमले किए जाएंगे। फिर दो, ट्रंप ये कह रहा है कि ईरान की फौजी ताकत हमने खत्म कर दी, नेवी तबाह कर दी, एयरफोर्स तबाह कर दी, उनके लीडर्स को मार दिया, खामनाई साहब को शहीद कर दिया, और हमने इस जंग के जो मकासद हैं वो हासिल कर लिए। क्योंकि नंबर 3 वो कहता है हमने ईरानियन रिजीम को खत्म कर दिया, और रिजीम खत्म होने का मतलब यह कि हुकूमत गिर चुकी, ईरान का जो सिस्टम इन प्लेस है और तमाम चीजें वहां से चल रही हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। ये ईरान की, इसराइल की और अमेरिका की कामयाबी है कि उन्होंने अली लारिजानी साहब को शहीद करना चाहा, कर दिया। उन्होंने तंगसीरी साहब को शहीद करना चाहा, कर दिया। उन्होंने उसके अलावा दीगर जनरल्स जिनको उनकी वो जहां मौजूद थे, जिस जगह मौजूद थे, उस जगह हमला करके शहीद किया। उनके पास बड़ी इंफॉर्मेशन थी, तो उनके पास मुखबर भी है और टेक्नोलॉजी भी है, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन ईरान मुसलसल अपनी जगह को कायम खड़ा हुआ, लड़ता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप के खिताब के फौरी बाद इसराइल पर मिसाइल्स की एक और बारिश हुई। तो ये बताता है कि वो जो ट्रंप कह रहा है ना, तुम पर आग बरसाएंगे, तो ईरान ने फौरी तौर पर वो करके दिखा दिया। अब ट्रंप क्या कहता है मजीद, वो कहता है न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया है हमने, और अब
کبھی بھی وہ ایٹم بم نہیں بنا سکیں گے. کچھ سائٹس تباہ ہو گئی ہیں. متبادل جگہیں دیکھیے ہر بار موجود ہوتی ہیں، اور ابھی جب 2025 میں ایران اسرائیل جنگ ہوئی تھی تب بھی بنکر بسٹر بم آیا اور اس نے آ کے بم گرائے اور چلا گیا B-2 بمبر طیارہ. لیکن اس کے بعد پھر یہ لگے ہوئے تھے کہ ایران پھر ایک ہفتے میں بم بنا سکتا ہے. تو جب آپ نے ایران کے مختلف مقامات پر وہ بنکر بسٹر بم جن کے لیے اسپیشل طیارہ آتا ہے وہ گرا دیے تھے، تو اس کے بعد اب آپ کو سال بعد پھر لگ رہا تھا کہ 2 ہفتے میں پھر بنا سکتے ہیں. تو یہ ایران کی کامیابی ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایران نے 45,000 46,000 مظاہرین جو ہیں ان کو قتل کیا ہے. اس کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا، لیکن ٹرمپ نے یہ بات کر دی. اور پھر اس نے جو کہا نا کہ تیل اور آبنائے ہرمز، وہ کہتا ہے کہ امریکہ کو مشرق وسطی کے تیل کی ضرورت نہیں ہے. امریکہ خود تیل پیدا کرنے والا بڑا ملک ہے، عالمی مارکیٹ پھر بھی اہم ہے. تو ایک وہ یہ مان رہا ہے کہ ایران جو ہے اس کی ابھی بھی بڑی مضبوط پوزیشن ہے، عالمی مارکیٹ کو ایران ہلا رہا ہے، اور وینزویلا کا آئل حاصل کرنے کے بعد، اپنا آئل رکھنے کے بعد، ٹرمپ کہہ رہا ہے ہمیں مشرق وسطی کا تیل نہیں چاہیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں سونیا ناز والا معاملہ کیا تھا. میں نے آپ کو بتایا 5-6 کی بات ہے، 2005-2006 کی. ہم جیو میں خبریں پڑھتے تھے تو وہاں پر ایک کیس آیا کہ خاتون پارلیمنٹ میں داخل ہو گئی، گرفتار کر لی گئی کہ سیکیورٹی بریچ ہو گئی ہے. اس کے بعد ان خاتون کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا. خاتون نے بتایا کہ میرا شوہر لاپتہ ہے، اس ملک کو چلانے والے میرا شوہر ڈھونڈ کر دیں، مجھے انصاف چاہیے، میرا شوہر کچھ بھی نہیں ہو رہا، میں پولیس کے چکر لگا رہی ہوں، تھانوں کے چکر، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا. خاتون نے جب یہ بتا دیا تو اس کے بعد انہیں پولیس کے حوالے کر دیا گیا. رؤف کلاسا صاحب نے سونیا ناز کا، اس خاتون کا نام سونیا ناز تھا، اس کا انٹرویو کیا. ہمارے لیے بڑا شاکنگ تھا کہ جیو کیا چلا رہا ہے. جیو نے وہ انٹرویو، اس خاتون نے ایک سفید چادر سے ایسے کر کے اپنا منہ جو ہے وہ ڈھانپ لیا، نقاب کے انداز میں آنکھیں نظر آ رہی تھیں، وہ اپنا انٹرویو دے رہی تھی. اور ہمیں وہ جو سکھایا جاتا ہے نا نیوز چینلز میں کہ کسی ایوننگر کی طرح، شام کے کسی اخبار کی طرح سیکس کرائم کو گلوریفائی کر کے نہیں بتانا، وہ کام کیا جا رہا تھا. وہ خاتون جو ہے اپنی سٹوری کی واہیات ڈیٹیلز، اس کے ساتھ بقول اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا، لیکن وہ جس انداز میں بتا رہی تھی وہ بھی بہت خوفناک تھا، اور جیو چلانے دے رہا تھا وہ بھی بہت خوفناک تھا. اس خاتون نے بتایا کہ 3 سے 4 پولیس والے تھے، انہوں نے میری عصمت دری کی. اس نے ان کے نام بتائے، پھر بتایا کہ ترتیب بار ان میں سے پہلے ایک DSP غالباً تھا، ایک بڑے رینک کا، ذرا بڑی ایج کا آفیسر. اس نے اپنی جو کوشش اسے کرنی تھی، اس نے وہ مذموم کوشش کی، وہ نہیں کر سکا. اس کے بعد اس نے باقی 3 سے کہا باری باری، ان 3 نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا. اس کے بعد اس بڑی ایج کے آفیسر نے، اس بڑے آفیسر نے، پولیس والے نے پھر کوشش کی، وہ پھر کچھ نہیں کر سکا. اور اس کے بعد اس خاتون نے، یعنی لمبا چوڑا انٹرویو تھا، سٹوری کو شارٹ کرتے ہیں، کہا کہ کلاسر صاحب جب وہ پھر نہیں کر سکا تو اس نے میرے منہ پر موت دیا، میرے منہ پر موت دیا. یہ اس خاتون نے بتایا. یہ ٹرمپ اب کہہ رہا ہے نا کہ ہمیں مشرق وسطی کا تیل نہیں چاہیے. یہ جو جملہ ہے، یہ جملہ کیا بتاتا ہے آپ کو؟ یہ جملہ بتاتا ہے کہ باقاعدہ طور پر ٹرمپ کچھ نہیں کر سکا. بار بار کوشش کے باوجود بھی آبنائے ہرمز کھلوانے میں ناکام. جاپان تم آ جاؤ، برطانیہ تم آ جاؤ، فرانس تم آ جاؤ، نیٹو تم آ جاؤ، تم آتے کیوں نہیں ہو؟ تم آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ دنیا کی 2 بڑی فوجی طاقتیں، سب سے بڑی فوجی طاقت اور ٹاپ 10 میں موجود فوجی طاقت اسرائیل، مل کر ایک ملک پر بمباری کر رہے ہیں. اور اس بمباری سے پہلے مسلسل کئی برس سے اس ملک کو انہوں نے نشانہ بنایا ہوا ہے، اس پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. اس کے پاس جو دولت ہے، اس دولت کا استعمال وہ نہ کر سکے تیل کی، اس کو روکا ہوا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. اس کے باوجود ایران ان سے لڑ رہا ہے اور مسلسل لڑ رہا ہے. تو یہ ٹرمپ کی ہار ہے، اور ٹرمپ نے وہی کام کیا جو سونیا ناز نے بتایا تھا کہ کلاسر صاحب جد ادیکولوں ہویا نہیں تے فیر. یہ اس وقت ٹرمپ کی حالت ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ٹرمپ نے ساتھ میں جو علاقائی ممالک ہیں، جو ان کے کلائنٹ ہیں، کہ ہم تمہیں سیکیورٹی دیں گے اور تم ہمیں تیل دو گے، پیسہ دو گے، تو وہ جو کلائنٹ ہیں ان کو مطمئن رکھنے کی کوشش کی. اسرائیل کو
سعودی عرب کو، قطر کو، اور کہا یہ ہمارے اتحادی ہیں اور ان اتحادیوں کو ہم ساتھ رکھیں گے۔ ایران کو سفارتی طور پر آئسولیٹ کرنا یہ بھی ہمارا مقصد ہے۔ اب اس وقت امریکہ کا صدر برطانیہ منع کر رہا ہے، نیٹو منع کر رہا ہے، اسپین منع کر رہا ہے، فرانس منع کر رہا ہے، جرمنی منع کر رہا ہے۔ یہ اگر حالت ہے تو سفارتی طور پر تنہا کون ہوا ہے؟ یہ امریکی صدر جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے، سب سے زیادہ طاقت ہے، اور اس کی یہ دو کوڑی کی اوقات رہ گئی ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پر منع کیا جا رہا ہے کہ یہ اتحاد اس لیے نہیں ہے کہ آبنائے ہرمز پہ حملہ کیا جائے۔ اقوام متحدہ اس کو کہہ رہی ہے تمہاری جنگ غیر قانونی ہے، اور وہ اس وقت کسی درندے کی طرح میں نہیں مانتا تمہارے اصولوں کو، وہ کرنے پر مجبور ہے۔ تو سفارتی طور پر تنہا بھی اس جنگ میں، اور اپنے ملک میں 70 لاکھ افراد کا مظاہرہ پورے ملک میں، تو یہ ٹرمپ کی ہار ہے، مسلسل ہار ہے، اور ذلت آمیز ہار ہے ٹرمپ کی۔ پھر آگے وہ کہتا ہے ماضی کی جنگوں سے موازنہ کرتے ہوئے کہ ویتنام اور عراق کی بات کرتے ہوئے کہ وہاں پر ہماری جنگیں اتنے برس چلی تھیں، ہم نے وہاں پر بھی اپنے مقاصد حاصل کیے۔ ماہرین کہہ رہے ہیں یہ جو موازنہ ہے نا، یہ بڑا تشویشناک ہے، کیونکہ وہ جنگیں بہت لمبا عرصہ چلی تھیں، اس جنگ کو تو ابھی 34-35 دن ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ موازنہ بہت برا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ کہ جنگ اتنی لمبی ہو سکتی ہے؟ وہ تو 2 ہفتے میں نکلنے کی، 3 ہفتے میں نکلنے کی بات کر رہا ہے، لیکن اگر یہ موازنہ کیا جا رہا ہے تو کیا جنگ بہت لمبی چل سکتی ہے؟ جنگ بہت لمبی چلی تو یہاں جو ایران نے باقاعدہ طور پر یہاں سے پکڑا ہوا آبنائے ہرمز کے ذریعے، وہ مصیبت پوری دنیا کے لیے بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ ابھی ٹرمپ کے خطاب کے بعد کیا ہوا؟ آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو دیکھ لیں، نکئی کو دیکھ لیں، آپ اس کے علاوہ باقی اسٹاک ایکسچینجز کو دیکھ لیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسٹاک ایکسچینجز ڈاؤن گئی ہیں، بلینز آف ڈالرز ڈوب گئے ہیں۔ پھر آپ جو آئل کی قیمت ہے اس کو دیکھیں تو کہیں 3% آئل کی قیمت بڑھ گئی ہے، کہیں 4% آئل کی قیمت بڑھ گئی ہے ٹرمپ کے اس خطاب کے بعد، کیونکہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ ٹرمپ کہے گا ہم اس جنگ سے نکل رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوا ہے۔ ساتھ میں ٹرمپ نے ایک اور بات کی، اس نے کہا کہ 13 امریکی فوجی جو ہیں وہ اس جنگ میں جان سے گئے ہیں، یہ بھی اس نے مان لیا ہے۔ تو یہ ٹرمپ کا ماننا بھی اپنے آپ میں بتا رہا ہے کہ نقصان اس سے زیادہ ہوا ہے جتنا انہوں نے مان لیا ہے۔ اب تک امریکہ کے طیارے تباہ ہو چکے ہیں، بحری بیڑے ہٹ ہو چکے ہیں، فوجی جان سے گئے ہیں، امریکی ریڈار تباہ ہوئے ہیں، اور امریکی بیسز گلف کے ممالک میں وہ بہت بری طرح سے ہٹ ہوئے ہیں۔ جاسوس طیارہ ان کا تباہ ہوا ہے جو پرنس سلطان ایئر بیس پر ہوا۔ تو امریکہ کو ٹھیک ٹھاک مار پڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایران کا اب اگر نمبرز میں دیکھیں گے تو جانی نقصان زیادہ ہے۔ ایران کا اگر آپ مالی اندازے لگائیں گے کہ کتنے بلین ڈالرز کا نقصان ہوا، تو ایران کا نقصان زیادہ ہے۔ لیکن میٹر کیا کرتا ہے؟ بہادری کیا ہے؟ بہادری لوگ یہ سمجھتے ہیں عام طور پر کہ اگر کسی نے ایک شخص کو 2 مارے تو وہ شخص پلٹ کے 3 مارے گا تو بہادر ہوگا، لیکن نہیں۔ اگر اس کو 2 مارے گئے ہیں اور کسی چیز سے باز رکھنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ اپنے موقف میں درست ہے اور یہ اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے، مار کھانے کے بعد ڈٹا ہوا ہے کہ تیری بات نہیں مانتا، تیرا ظلم نہیں مانتا، تو ظلم کر رہا ہے، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، میں لڑتا رہوں گا، اپنے موقف پر ڈٹا رہوں گا، جو میں کر رہا ہوں وہ درست ہے تو اسے جاری رکھوں گا۔ یہ جو ریزالو ہے نا جاری رکھنے کا، یہ ریزالو ہوتا ہے بہادری۔ کوئی باہر سے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آئے، یہ دکھائے کہ میں آ گیا ہوں، دے رہے ہو سزا مجھے دے دو، الیکشن سے پہلے آئے، الیکشن ہار جائے اور اس کے بعد پھر اسے اندازہ ہو کہ وہ جیل میں ہے، 27 چکر اسپتالوں کے لگائے، پھر اس کے بعد پلیٹلیٹ گر جائیں، پھر اس کے بعد وہ ملک سے باہر بھاگ جائے 4 برس کے لیے، یہ بہادری نہیں ہے۔ اسی لیے لوگ ساتھ نہیں دیتے۔ پھر کسی کے بارے میں پورا ملک اور تمام مخالفین اور بڑے بڑے طاقتور لگے ہوں کہ یہ 3 دن نہیں نکالے گا، یہ جیل کے اندر 3 دن نہیں نکالے گا، یہ لوہے کا ٹوپا پہن کر عدالتوں میں آتا ہے، اس سے برداشت ہی نہیں ہوگی جیل، یہ جیل جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور پھر وہ شخص جب جیل جائے تو لوگ حیران ہو جائیں کہ یہ اس نے کیسی جیل کاٹی ہے۔ اسے کہتے ہیں بہادری، اور ایران نے اسی بہادری کا
مظاہرہ کیا ہے تمام تر جارحیت کے باوجود بھی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو